पिछली दफ़ा हम सूरह बकरा का दूसरा पारा शुरू कर चुके थे। 19 रुकू हो चुके हैं और 163 आयत ख़त्म हो चुकी हैं और आज हम 164 आयत से शुरू करेंगे। और ये आयत आप देखेंगे कि मैंने जितना साइंटिफिक डेटा मिल सकता है वो तमाम एक जगह समराइज किया गया है। तर्जुमे और फिर तफसीर के बाद समझ में आएगा कि सारे इंसानों का सारा इल्म अगर मिलाएं तो अल्लाह ताला की कायनात को समझने से हासिल रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली व नहारी वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नासा वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ि बाद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाही व सहाबी मुसख्खरी बैनल समाई वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमी याक़िलून। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के एक के बाद एक आने में और वो कश्तियाँ जो इंसान के फ़ायदे की चीज़ें लेकर चलती हैं उसमें, और जो अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाया उसमें, और जिसके ज़रिए ज़मीन मुर्दा होने के बाद उसमें जान डाल दी उसमें, और फिर ज़मीन में जो जानदार चीज़ों को फैलाया है, और फिर हवाओं के बदलने में, और बादलों को जो ज़मीन और आसमान के बीच में यानी अपने मकसद को पूरा करने खिदमत करने के लिए लगा दिए गए हैं, निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो अक्ल रखती है। यानी ये तमाम चीज आठ आइटम्स हैं यहाँ, इनमें निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो अक्ल रखती हैं, यानी जो समझती हैं। क्या समझती हैं? कि इससे अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह ताला की कुदरत का सबूत मिलता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये हमको समझना है कि ये हमारा पूरा मकसद अल्लाह ताला की बड़ाई को समझना है, जब ही इबादत में मजा आएगा। अगर अल्लाह ताला को ठीक से नहीं पहचाने, दूसरी कौमों में क्या हुआ, अल्लाह ताला को उन्होंने ठीक से नहीं पहचाना, जिसको मानना था उसको छोड़ के दूसरों को माने। तो अब मैं यहाँ एक एक आइटम को, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ ये बात समझना है कि हमारा मकसद यह है कि अल्लाह ताला की बड़ाई जितनी हम समझ सके वो समझें, और अल्लाह ताला की बड़ाई के समझने के लिए हम सिर्फ कायनात से समझ सकते हैं। अल्लाह ताला को तो कोई देखा नहीं, इमेजिन भी नहीं करना चाहिए, सिफात ही से पहचानना चाहिए। तो अब अल्लाह ताला की कायनात में ये जो हर जगह आप ये जहन में रखिए कि ली आयातिन लिक़ौमी याक़िलून, इसमें निशानी है अल्लाह ताला के वजूद और कुदरत की ऐसे लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। तो जो लोग अक्ल रखते हैं उन्होंने कुछ रिसर्च किया और उसके बाद में कुछ नतीजे पे पहुंचे, तो थोड़ा बहुत हमको कायनात का इल्म हुआ। अब इस इल्म को हम बांटने की कोशिश करेंगे इस आयत को 10-15 मिनट में, कि पहले तो चीज ये समझना है कि कायनात में जितने हेवनली बॉडीज हैं, जैसा जमीन है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सब मौल्लख हैं। ऐसा स्टैंड पे रखे हुए नहीं है और ऐसा हुक पे हैंग करे हुए नहीं है, ये पूरे मौल्लख हैं। अच्छा, मौल्लख कैसा, उसकी मिसाल हमारी जिंदगी में मिलना चाहिए। क्रिकेट तो सभी देखते हैं, खेलते हैं, तो बाउंड्री से अगर कोई गोला फेंके जोर से विकेट्स के तरफ, तो गोला जो मौल्लख रहता, यानी जितनी जोर से आप फेंकेंगे उतनी देर तक गोला जो है हवा में मौल्लख रहेगा, ना वो पिलर पे है नीचे, ना कोई हुक पे है। तो अल्लाह ताला ने 15 बिलियन ईयर्स पहले इस कायनात को ऐसे धमाके से पैदा किया कि आज भी ये तमाम फल्की अजसाम 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फैल रहे हैं। अब आप ये फल्की अजसाम की वो समझिए। और फिर इसके बाद में ये बात भी समझना है कि बाज़ लोगों को एतराज रहता है कि मैं मिलियंस और बिलियंस में बात करता हूं तो बात समझ में नहीं आती। देखिए, एक के बाजू 3 जीरोज जब होते तो उसको आप 1000 बोलते, 6 जीरोज रहे तो उसको 1 मिलियन बोलते, और 9 जीरोज रहे तो उसको बिलियन बोलते, 12 जीरोज अगर रहे तो ट्रिलियंस बोलते। तो अब हम जैसा जैसा ये समझने की कोशिश करेंगे वहां ये बात जहन में रखिए। अब हम जिस जमीन पे रहते हैं इसका डायमीटर, यानी डायमीटर, अब ये देखिए क्रिकेट बॉल के उतना है,
एक 6 सेंटीमीटर का डायामीटर होगा। हम जमीन पर जो रहते हैं इसका डायामीटर 13,000 किलोमीटर है। 13,000 किलोमीटर का गोला है जो घूम रहा है, और इसके साथ जो चांद लगा हुआ है वो तकरीबन 3,000 किलोमीटर है, और जमीन से 4 लाख किलोमीटर दूर है। सिर्फ 4 लाख किलोमीटर दूर है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं क्योंकि अब जो फिगर्स आएंगे बाज़ बुखार की कैफियत महसूस होती है। अच्छा, जो सूरज है वो 14 लाख किलोमीटर डायमीटर का बर्निंग बॉल ऑफ फायर है। 14 लाख किलोमीटर का बर्निंग बॉल ऑफ फायर है, और वो जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। चांद जो है सिर्फ 4 लाख किलोमीटर दूर है, सिर्फ 4 मिलियन किलोमीटर दूर है, और सूरज जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो यानी सूरज जमीन के अतराफ अगर ऐसा घूम रहा है तो जो है चांद अगर ऐसा नजदीक घूम रहा है तो सूरज जो है 150 किलोमीटर का डायमीटर जो है अपेरेंटली कवर कर रहा है। तो अब यहां समझना है कि सूरज व शम्सी व ज़ुहाहा वल खमरी इज़ा तलाहा, यहां अल्लाह ताला ने समझा दिया सूरज की कसम जब, और उसकी रोशनी की कसम, और चांद की कसम तलाहा, जबकि वो अब हमको साइंटिफिकली मालूम है कि मूनलाइट जो है सिर्फ रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है, सनलाइट रिफ्लेक्टेड है। अब इसका तर्जुमा यह किया गया कि चांद की कसम जब सूरज के पीछे आता है, अब एक यहीं घूम रहा है, एक इतना बड़ा चक्कर मार रहा है, तो पीछे आने का क्या सवाल पैदा होता होगा। अब मैं अपनी आंखों से कई वक्त चांद को दिन में 11 बजे भी देखा हूं, मगरिब से पहले भी चांद दिख जाता है। तो अब उस वक्त ये नॉलेज खुल के नहीं आई थी, इसीलिए ट्रांसलेशन में ऐसी बात आई है, वरना आज तक साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड है कि मूनलाइट जो होती है वो इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड सनलाइट। अच्छा, वही तेल आम लौ से तिलावत का मादा है। तो तिलावत का मतलब, असल लोगवी मतलब उसका क्या है, इत्तेबा करना, किसी के पीछे पीछे चलना। तिलावत कुरान का मतलब क्या होगा कि कुरान के पीछे पीछे चलना, कुरान पे अमल करना। अब जब रिफ्लेक्शन एक बात समझ में आ रही है तो कुरान पे ऐसा अमल करना कि आप कुरान को रिफ्लेक्ट करें। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट जो कुरान में 1450 बरस पहले डिफाइन हुआ, उससे तिलावत कुरान का मफहूम हमको समझ में आ गया। अच्छा, फिर अब अगर आगे बढ़े तो मालूम होता है कि सूरज जो है चांद से 400 गुना बड़ा है। सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है और बनिस्बत जमीन के 400 गुना दूर है। तो ये जो लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स होते तो एग्जैक्ट ब्लैक होता, सूरज भी एग्जैक्ट ब्लैक होता, चांद भी एग्जैक्ट ब्लैक होता। तो इतने बड़े हेवनली बॉडीज वेइंग इन लाख मिलियंस ऑफ टन्स, इनको अल्लाह ताला ने ऐसा एडजस्ट करके घुमाया है कि आप सोलर एक्लिप्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लूनर एक्लिप्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो साइज है एग्जैक्टली 400 किलोमीटर सूरज बड़ा है और एग्जैक्टली बनिस्बत चांद के जमीन से 400 किलोमीटर दूर है। फिर इसके बाद देखिए कि सूरज जो है 3,30,000 टाइम्स हेवियर देन दी अर्थ। जमीन का जो वजन है, जमीनी मौल्लख है, और सूरज जो है इससे 3,30,000 गुना ज्यादा जो है वजनी है। और जो सूरज के अंदर टेम्परेचर है वो 20 to 30 बिलियन डिग्रीज अंडर टेम्परेचर है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन है। और सूरज के बाहर जो टेम्परेचर आता है वो 6,000 डिग्री टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हम अब भी गर्मी महसूस कर रहे हैं। यानी 150 मिलियन माइल से गर्मी आ रही है सूरज की, 150 मिलियन माइल से सूरज की गर्मी आ रही है। तो वो 52 डिग्रीज बहुत हुआ, चलिए समर में जाता है तो क्या वहां से इतनी यानी इतना अंदाजा है कि अगर करीब होता तो जल के मर जाते, अगर दूर होता तो फिर बारिश का पानी नहीं बनता। तो ये तमाम जो है अंदाजे कैलकुलेटेड हैं। और उसके बाद यानी ये गर्मी और ये लाइट पैदा करने के वास्ते हर सेकंड 5 बिलियन केजी मैटर इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। यानी मुझे जो समझ में आता है कि हाइड्रोजन जल के जो है हीलियम में कन्वर्ट होता हूं, हाइड्रोजन गैस जल के, तो हर सेकंड 5 बिलियन केजी हाइड्रोजन जलता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। उस रिएक्शन की वजह से हमको रोशनी और जो है गर्मी मिलती है।
اور یہ 5000 سال سے چل رہا ہے, 5 بلین ایئر سے چل رہا ہے, 5000 ملین ایئر سے جو ہے یہ چیز چل رہی ہے, ابھی ختم نہیں ہوا. اور اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ بلیک ہول بن جائے گا, آگے بات آئے گی اس کی. اب یہ جو سورج ہے اس کے ساتھ پلانیٹری سسٹم ہے, جیسا یہ گھیرا ہے, اب یہ پورے بلب ایک ڈسٹینس پہ لگے ہوئے ہیں, ویسا نہیں ہے, بلکہ 9 پلانٹس مختلف ڈسٹینسز پہ سورج سے ہے, اور سورج کی کشش ان پلانٹس کو جو ہے اپنے طرف کھینچی ہوئی ہے, اور پلانٹس کا جو روٹیشنل موومنٹ ہے, سینٹریفیوگل فورس جس کو بولتے, وہ اور سورج کی کشش بیلنس کری ہوئی ہے. اب یہ جو پلانیٹری سسٹم ہے وہ اکیلا نہیں ہے, سورج ایک سٹار ہے, ایسے بلینز آف سٹار اس کے اطراف ہیں جس کو ہم ملکی وے بولتے ہیں. ہمارا جو سولار سسٹم ہے, نظام شمسی, وہ ملکی وے میں ہے. اب یہ ملکی وے بعض جگہ ایک ایج سے دوسرے ایج تک 5000 لائٹ ایئرز ہے, اور بعض جگہ 15000 لائٹ ایئرز ہے. یہاں سے لے کے اگر وہاں جائے تو لائٹ ایئر کس کو بولتے ہیں آپ؟ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جاتی ہے. اگر آپ یہاں بلب کھولے 1 سیکنڈ میں وہ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلے جاتی. ہمارا ممنون وقت ہے صبح میں, فجر میں اور مغرب میں, اس لیے کہ سورج کی روشنی آنے کے لیے 7.5 منٹ لگتے. سورج طلوع ہو جاتا, روشنی نہیں آتی, اور سورج غروب ہو جاتا مگر روشنی آتے رہتی. یعنی اتنا فاصلہ ہے, 150 ملین مائلز کراس کرنے کے لیے 6.5-7 منٹ جو ہے روشنی لیتی ہے. وہی ہمارے ممنون اوقات ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد میں اب آپ نوٹ کرتے چلے جائیے کتنا سائنٹیفک مذہب ہے. اب یہ لائٹ ایئر کس کو بولیں گے کہ 1 سیکنڈ میں لائٹ جو ہے 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے. تو 1 منٹ میں کتنا جائے گی؟ انٹو 60. 1 گھنٹے میں کتنا جائے گی؟ انٹو 60. 3 لاکھ انٹو 60 انٹو 60. 1 دن میں کتنا جائے گی؟ انٹو 24. 1 سال میں کتنا جائیں گی؟ انٹو 365 رفلی ڈال دیجیے آپ. تو 1 سال میں اتنا جاری ہے, 3 لاکھ انٹو 60 انٹو 60 انٹو 24 انٹو 365. 1 سال میں جاری. تو ہمارا جو ملکی وے ہے 15,000 لائٹ ایئرز ہے. تو اگر آپ روشنی کی رفتار سے اگر نکلیں آپ تو 15,000 ایئرز آپ کو ہوں گے وہاں پہنچنے کے لیے. یہ صرف آپ کی گیلیکسی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد میں بتایا گیا کہ ہمارے سورج سے جو سب میں قریب ستارہ ہے اس گیلیکسی میں, میرے مستقل پیپرز پریزنٹ ہوئے ہیں, اس میں میں بہت تفصیل میں جا کے بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ درس قرآن ہے, اس لیے اس کو سمرائز کر کے پیش کر رہا ہوں میں کہ یہ گیلیکسی میں سورج ایک ستارہ ہے. اس سے سب میں نزدیک جو ستارہ ہے وہ 40 ملین کلومیٹر دور ہے. اس گیلیکسی میں جو سب میں ستارہ, سب میں قریب ستارہ ہے وہ 40 ملین ایئرز دور ہے. اور ہماری گیلیکسی سے جو سب میں قریب گیلیکسی ہے اس کے 4 لاکھ ٹائمز دور ہے. 40 ملین انٹو 4 لاکھ سب میں قریب جو گیلیکسی ہے. اچھا, پھر یہ سورج اور یہ جو پلانٹس ہیں وہ سینٹر آف گیلیکسی کے اطراف 200 ملین ایئرز میں ایک چکر مارتے ہیں. ہماری زمین سورج کے اطراف 1 سال میں چکر مارتی ہے. 200 ملین ایئرز میں چکر مارتے, جبکہ ایوری سیکنڈ تھرو 320 کلومیٹر ٹریول کرتے. 1 سیکنڈ میں 320 کلومیٹر نکل گئے, ایک ہی سیکنڈ میں 320 کلومیٹر نکل گئے. اس کے باوجود پورا چکر مارنے کے واسطے جو ہے ان کو 200 ملین ایئرز لگ جاتے ہیں. اچھا, اگر ہماری زمین پہ کوئی ایکویٹر کے پاس آرام کرسی ڈال کے بیٹھے تو اس کی جو زمین کی جو روٹیشن کی سپیڈ ہے وہ 1700 کلومیٹر پر آور ہے, 1700 کلومیٹر پر آور ہے. اور جو زمین سورج کے اطراف ریوالو کرتی ہے اس کی سپیڈ جو ہے 1,66,000 کلومیٹر پر آور ہے. اور پھر یہ پلانیٹری سسٹم جو سینٹر آف گیلیکسی کے اطراف ملکی وے کے ریوالو کرتا ہے اس کی سپیڈ 11,52,000 کلومیٹر پر آور ہے. میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہیں یہ کیا بکوا کر رہے ہیں, فگرز کا یہ حال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے. یہ مت بھولیے کہ اس کائنات سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وجود اور قدرت کو پہچاننا ہے. اس کے آگے چلیے,
اب یہاں جو ہے یہ جو گیلیکسیز ہیں ان کے بھی گروپس ہیں، لوکل گروپس آف گیلیکسیز. ہماری جو ملکی وے گیلیکسی ایک لوکل گروپ آف گیلیکسیز میں ہے. پھر سپرا گروپس آف گیلیکسیز ہیں، اور اس کے باوجود بتایا گیا ہے کہ اچھا یہ جو سپرا گروپس آف گیلیکسیز ہیں 1,50,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ کئی گیلیکسیز ڈسکور ہوئے ہیں. 1,50,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ ایک دوسرے سے دور چلے جا رہے ہیں. اب یہ تمام سپیڈز ہم کو ایکسپیرینس ہم کر رہے ہیں اس کو، مگر محسوس نہیں ہو رہا. 1,700 1,66,000 11 لاکھ کلومیٹر 1,50,000 پر یہ پورے سپیڈ میں ہم انوالوڈ ہیں، کیونکہ زمین یہ تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہی ہے. لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ قسم کھا کے بول سکتے کہ ارے کیا لگا ہے، کیا ہے بیکار. ایک صاحب سن کے بولے، کون بولے حضرت یہ سب بات سمجھ بولے لیٹسٹ سائنس ہے، لیٹسٹ ایسٹرونومی ہے، فگرز ہیں یہ کیا ہے. ارے دھکا نہیں لگ رہا. ارے حضرت 25 کلومیٹر سے گاڑی میں گئے، ذرا بریک مارے تو ہل جاتی طبیعت، بولے زور سے بریک مارے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنی اسپیڈ کے باوجود. اس کے بعد 90% میٹر از انویزیبل. کائنات میں ایسے تمام جو حساب کتاب ڈالے ہیں اس میں 90% میٹر انسین ہے، دکھتا ہی نہیں ہے. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ساری کائنات میں تقریباً 150 بلین گیلیکسیز ہیں، اور ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں. اور حال میں ایک گیلیکسی ڈسکور کی گئی ہے، ایک بلیک ہول ڈسکور کیا گیا ہے جو سورج سے 3 بلین ٹائمز ہیویئر ہے. سورج زمین سے 3,30,000 کلومیٹر ہیوی ہے. سورج سے 3 بلین ٹائمز ہیویئر ایک بلیک ہول ڈسکور کیا گیا. بلیک ہول کیا ہوتا؟ اب یہ جو ہائیڈروجن جل رہا سورج میں، جل کے ایک دن ختم ہو جائے گا، قیامت آنا ہے. سائنٹسٹ مانتے ہیں قیامت آنے کی ہے، جل کے ہائیڈروجن ختم ہو جائے گا، سورج برسٹ ہوگا. قیامت کا ذکر آ گیا ہے کہ سورج 1 کلومیٹر پہ 1 میل کے فاصلے پہ رہے گا. یہ کیا ہوگا؟ جو فائنل برسٹ ہوگا، برسٹ ہو کے کولیپس ہوگا، بلیک ہول بن جائے گا. کولیپس ایسا ہوگا کہ وہ مادہ زیادہ ہوگا اور ایکسپلوزیو فورس کم ہو جائے گا، تو پورا اپنے آپ پہ کولیپس ہوگا. جب کولیپس ہوگا تو پورے پلانیٹری سسٹم اس کے اطراف ریوالو ہو جائے گا. تو سورہ قیامہ میں آ گیا کہ جب ہم چاند اور سورج کو جمع کر دیں گے. یہ ہے قرآن آپ کا پورا آ گیا ریوالو. ایک مثال دے دیے تو سائنٹسٹ کو اشارہ کافی ہے. جب چاند اور سورج جمع ہوں گے تو پورے پلانٹس بھی جمع ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور پھر یہ 15 بلین ایئر سے جو ہے یہ کائنات پھیل رہی ہے. یہ جو بگ بینگ بولتے ہیں، جیسا ایک پٹاخہ چھوڑتے شادی میں تو اوپر جا کے پھٹتا ہو تو تھوڑی دور پھیلتا، زمین پہ گر جاتا، قصہ ختم ہو جاتا. یہ جو پٹاخہ پھٹاتا تھا بگ بینگ کا ساری کائنات کا، تو یہ کیا ہوا تھا کہ 15 بلین ایئر سے یہ پھیلتے چلے جا رہا ہے، اور وہ نہیں معلوم کب اس کا پھیلاؤ کم ہوگا. جب پھیلاؤ کم ہوگا تو پھر قیامت شروع ہو جائے گی. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آثار قیامت کا پہلا اثر بتایا جائے کہ قیامت سے پہلے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. ہو سکتا ہے کولیپسنگ شروع ہو گئی ہے، ہم کو سگنل نہیں ملا، ابھی تک سگنل نہیں آیا. آثار قیامت تو پورا دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن میں آ گئے، احادیث میں آ گئے، تمام آثار قیامت ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے دوست کا لیٹر آیا کہ بھی اللہ کے فضل سے میں بالکل خیریت سے ہوں. وہ لیٹر پہنچنے سے پہلے ٹیلی فون آیا کہ بیچاروں کا انتقال ہوگا. اب آپ بعد میں لیٹر پڑھ کے بولے حضرت لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے انہوں خیریت سے ہے، مگر لیٹر بہت دیر سے آیا، لیٹر آئے تک ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو قیامت کی نیوز آنے تک قیامت آ جائے گی. نیوز کہاں سے آئے گی؟ تو کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے 10 to the power of -43 of a second, 1 divided by 1 followed by 43 zeros of a second میں قیامت آئے گی. یہ پورا اتنا بڑا کاروبار جو اس طریقے سے وائنڈ اپ ہو جائے گا. پھر آخری میں جو ہے ہم سورہ بقرہ کی 29ویں آیت میں غالباً یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ 7 آسمان کے 7 سماواتی کی بات آ رہی ہے. تو یہ 7 جو ہے سما عموماً لیولز کو بولتے ہیں.
یعنی ارض پیر کے نیچے اور سما سر کے اوپر. تو یہ جو 7 لیولز ہیں جو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پہلا لیول کس کا ہے؟ چاند کا ہے، 4 لاکھ کلومیٹرز دور ہے. دوسرا لیول کس کا ہے؟ سورج کا ہے، 150 ملین مائلز دور ہے. تیسرا لیول کس کا ہے؟ پلانیٹری سسٹم کا ہے، 5800 ملین کلومیٹر اس کا ڈایامیٹر ہے. پھر اس کے بعد میں چوتھا لیول کس کا ہے؟ ملکی وے گیلیکسی کا ہے کہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک 15,000 لائٹ ایئرس کا فاصلہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں پانچواں لیول کس کا ہے؟ لوکل گروپس آف گیلیکسیز ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں. اور لیٹسٹ چھٹا گروپ کس کا ہے؟ ایسے لوکل گروپ 15-16 گیلیکسیز کا مل کے ایک سپرا گروپس آف گیلیکسیز بنتا، اس کا ہے. پھر 7واں لیول کون سا ہے؟ ایکسپینڈنگ یونیورس کا ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ بھئی ایک بیلون آپ لیں، اس پہ دھبے ہیں. اب آپ اس کو پھونکنا شروع کریں تو اس کے دھبے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے. ایک بڑا بیلون ہے، اب جب ہوا نہیں رہتی تو دھبے قریب رہتے، جب آپ پھونکنا شروع کرتے تو دھبے ایک دوسرے سے دور چلے جاتے. تو اس طریقے سے جو سپرا گروپس آف گیلیکسیز ہیں وہ ایک دوسرے سے دور چلے جا رہے ہیں. اور یہ 15 بلین ایئر سے کاروبار چل رہا ہے. کائنات کی سائز کوئی ناپ ہی نہیں سکتا، کوئی ناپ نہیں سکتا. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ان میں اتنی تقریباً ہاف دی ویلوسٹی آف لائٹ 1,50,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے جو ہے یہ سپرا گروپس آف گیلیکسیز جو ہے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کائنات میں ہم ہیں. تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ہو سکتا ہے بھول جائیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ صاحب بعض وقت آپ باتیں سنیں تو معلوم ہوتا کہ ایسٹرونومی کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو ہے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. میں 2 چیزیں لے کے جو ہے آخری آیت ملاتے جا رہا ہوں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. اب ایسے اللہ کے سامنے ہمارا جھکنا کوئی جھکنا ہے؟ یہ ہر وقت جو ہے آپ یہ ذہن پہ رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو جھکنا ہے. اور خیر وہ مضمون بھی بعد میں آ رہا ہے. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفُعُ النَّاسَ. اور کشتیوں میں جو انسان کے فائدے کی چیزیں لے کے بہتی ہیں، چلتی ہیں. کیا نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی؟ کیا نشانی ہے؟ وہ پرنسپل آف آرکیمیڈیز وہ پرنسپل ڈسکور کیا. آپ گھر جائیے، بکیٹ میں پانی لیجئے، ایک اسٹیل کی کٹوری لیجئے، اس پہ چھوڑ دیجئے. وہ کٹوری نہیں ڈوبتی، اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیے، کافی دیر تک نہیں ڈوبتی. ایک حد آتی، ایک خطرہ بھی آپ ڈالیں تو وہ کٹوری ڈوب جائے گی. تو معلوم ہوا کہ اتنا نہیں ڈالنا، اس سے کم اگر ڈالیں تو اتنا پانی آپ اس میں کٹوری میں بھر سکتے ہیں. تو اس کا پرنسپل یہ ہے کہ کوئی چیز جب پانی میں امرس ہوتی ہے، ڈوبتی ہے، تو وہ پانی کو ہٹاتی ہے. تو جتنا پانی ہٹتا ہے اس وزن کا مال آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، کشتی میں رکھ سکتے ہیں. دس از نون ایز پرنسپل آف آرکیمیڈیز. آپ ایسٹرونومی پڑھے، جیولوجی پڑھے اور فزکس پڑھ رہے ہیں. تو آج یہ قانون کس کا بنا ہوا ہے؟ سمندر کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ کشتی بنانا کس نے سکھایا نوح علیہ السلام کو؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور جو ہے قدرت کی نشانی ہے. اور پھر وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ. اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ پہلے تو پورا واٹر سائیکل، بھاپ بنایا، اڑایا، اس کے بادل بنائے، بارش برسائی. اب آپ حال میں دیکھیں کہ اڑیسہ، ویسٹ بنگال، بہار، یہ سب انڈر واٹر تھے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پانی بادلوں میں تھا. یہ بلینز آف ٹنز آف واٹر ہوا میں معلق ہیں. اور اگر خطروں کے بجائے اللہ تعالیٰ پانی ایسی گرا دیتے، مر جاتے تھے، پورے گھراں ٹوٹ جاتے تھے. یہ دیکھیے آپ ایک ہائٹ سے جا رہے ہیں، کوئی بچہ آپ کو کنکر ایسا پھینکا، مار نہیں لگتا. وہی بچہ 11th فلور پہ جا کے اگر کنکر پھینکا آپ کے سر پہ لگا تو ختم ہو جاتے آپ. جو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہوتی ہے اس سے ختم ہو جاتے. اگر یہ بادل میں جو ڈسپرز خطرے گر رہے ہیں، خطروں کے بجائے اللہ تعالیٰ اتنا پانی گرا دیتے آپ کے اوپر.
تو گھنا تو ٹوٹ جاتے تھے گھر. تو اس میں قدرت کی نشانی ہے کیا؟ اب یہ میکینزم ہم سمجھیں گے، آگے بات آ رہی ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس پانی سے زمین کی موت کے بعد اس میں زندگی ڈال دی. اب بارش کا موسم ہے، آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں ہرا بھرا. وہ گٹلی کھا کے پھینکے تھے عام صحن میں، وہ جھاڑ اگ گیا. وہ روزے کھولے کھجور کے گٹلیاں پھینک دیے تھے، کھجور کا جھاڑ اگ گیا بارش ہوتی. یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہے جھاڑ اگ رہے ہیں بارش کی وجہ سے. یہ بارش اگر ختم ہو جائے، قحط ہو جائے. بھئی آج کل نیوز پیپر میں سوئسائڈ آف فارمرز روز ایک آئٹم رہتا. جیسا نیوز کے اینڈ میں سپورٹس کا بولتے، اس طریقے سے ہر اخبار میں آپ دیکھ لیجئے کئی برابر، آج 3 مرے، 5 مرے، 15 مرے، 1 مرا. ایک دن میں کئی دن سے آبزرو کر رہا ہوں کہ ایک دن ایسا نہیں رہتا نہ کوئی کسان کی خودکشی کی خبر نہیں ہوتی. یہ خودکشی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بارش نہیں ہو رہی. کون سی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس کے بارے میں؟ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائیں تو پھر یہاں بات آ رہی ہے کہ دیکھو بارش ہم برساتے ہیں، اس سے کھیتی ہم اگاتے ہیں، کھانے پینے کا رزق ہم تمہارے لیے فراہم کرتے ہیں. وہ بسّا فیہا من کل دابہ، اور پھر زمین میں جو ہم نے جاندار چیزیں تمام پھیلائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں. کیسے کیسے جاندار چیزیں ہیں. میں تو دعوت دیتا ہوں کہ بھئی اینیمل پلانٹ، ڈسکوری، یہ چینلز دیکھیے، معلوم ہوتا ہے آپ کو. صرف الحمدللہ سبحان اللہ کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ کیا مچھلیاں ہیں، کیا جھاڑی ہے اور کیا جانور ہیں. اور پھر اب لیٹسٹ ایک چیز معلوم ہوئی کہ 99% آف دی لائف از ایکسٹنکٹ، ختم ہو گئی. یہ 1% بچی سو زندگی ہے. 90% میٹر انسین ہے، 99% لائف ایکسٹنکٹ. یہ ڈائنوسورس وغیرہ تھے، ایسا پورے ختم ہو گئے. یہ 1% زندگی جو بچی ہے. تو بارش کے برسنے میں، یہ زندگی پیدا ہونے میں، جانوروں کے پھیلنے میں ہم بھی اسی میں آتے. کبھی غور کریے بیٹھ کے کیا سسٹم چل رہا ہے. ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے، پمپ برابر چل رہا ہے، نفس چل رہی ہے، ڈائجیشن ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ایسا والد صاحب نہیں صاحب آج کل ہاضمہ خراب ہے تو بیٹھ کے ہضم کرتے بیٹھے ہوئے ہیں کھانے. ضرورت ہی نہیں ہے، چلتے پھرتے ہضم ہو رہا ہے. ہارٹ بیٹ پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کرو یا مت کرو. یہ تمام جانوروں کی جو ہے پوری زندگی چل رہی ہے. اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی. وہ تصریف ریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں. اب ہوا ویسٹ ٹو ایسٹ چل رہی، اب تھوڑے دن کے بعد دیکھیے کہ ایسٹ ٹو ویسٹ چل رہی. یہ کون بدل رہا ہے؟ اور پھر وہ صحابی مسخری بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں خدمت کرنے کے لیے لگا دیے گئے. سبجیکٹڈ ٹو سرو بٹوین ہیونز اینڈ دی ارتھ. اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانی ہے. کیسا سبمٹ کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل ذہن میں آئی کہ بھئی یہ یہاں سے سمندروں سے تمام جو ہے پانی بھاپ بن کے اڑا اور بادل بن رہے. وہ پورا پانی جا کے وہاں ڈسپرزڈ مالیکیولز آف ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن جو ہے پورے مالیکیولز آف واٹر بن رہے ہیں. اب اس کی مثال ہم اپنی زندگی میں کیسا سمجھنا. ابھی گرمی کا موسم گزرا، آپ کولرز چلائے ہیں. حیدرآباد میں تو کولرز بہت عام ہو گئے. کولرز چلائے، کولر میں کیا کرے آپ؟ رات میں 3 بکیٹ پانی ڈالے، صبح کو اٹھ کے دیکھے تو پانی خالی. ارے 3 بکیٹ پانی کہاں گیا؟ وہ پورے کمروں میں پھیل گیا. جا کے آپ کے پورے کمروں میں پانی پھیل گیا 3 بکیٹ. تو کیا واسطے وہ ایگزاسٹ فین جو ہے اس کے ویپرز کو لے کے پھینکتے گیا. یہ میکینزم اللہ تعالیٰ سمندروں میں لگائے ہیں کہ وہ پورا ویپر ایواپریٹ کر کے بادل بنائے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کولر چلائیے، تھوڑی دیر کے بعد فریج میں سے شیشہ نکالیے، شیشہ رکھتے شیشے کے اطراف پورا پانی جمع ہو جاتا. آپ کے گھر میں ہیومیڈیٹی بڑھ گئی، کولر کی وجہ سے ہیومیڈیٹی بڑھ گئی. تو یہ کیسے ایگزاسٹ فینز ہیں جو انڈین اوشن، پیسیفک اوشن، یہ تمام اوشنز میں جو ہے چل رہے ہیں. اس طریقے سے سکنگ ہو رہی ہے، پورا ہوا کو جو ہے اوپر کھینچا جا رہا ہے پانی کے ساتھ. وہ پانی کے بادل بنائے جا رہے ہیں اور پھر بارش بنا کے جو ہے بھیجی جا رہی ہے. تو یہ تمام ان چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، اس میں جو ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے نشانیاں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.
اس کے باوجود انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مساوی بناتے ہیں، مقابل بناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے۔ غور ہی نہیں کرتے آج تک، دنیا بھر کے آما کھائے، خربوزے کھائے، ہر چیز، کبھی غور ہی نہیں کریں کہ کیا قدرت ہے۔ خربوزے کا مزہ الگ ہے، اس کے بیجا الگ ہے، آم کی گٹلی کا الگ ہے، آم کا مزہ الگ ہے، ہزاروں چیزیں کھاتے، ڈکاراں لیتے، بدہضمی کر لیتے، لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں پیدا کی۔ تو اس کے باوجود اللہ کو ماننے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے بجائے دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو مانتے ہیں، ہاں، پھر انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں، اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں۔ جو عزت، جو محبت، جو خوف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ اللہ سے ہٹ کے دوسروں سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے شدید ہیں۔ اب یہ محبت کا ثبوت کیا ہے کہ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی سزا سے تم کو بچا لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، گناہوں کی سزا سے بچاتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاپی کرنے میں شدت کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اب اپنی اپنی زندگی پہ نظر ڈال کے دیکھیے کہ ہم کتنی زندگی، اپنے زندگی کا کتنا پارٹ مسنون طریقے سے گزارتے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، سونا، رہنا، بات چیت کرنا، لوگوں سے ملاقات، کتنے چیزوں میں صبح سے شام تک دیکھیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پھر اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم بھی اللہ کی محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی محبت کا دعوے دار وہی ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شدت سے پیروی کرتا ہو، کوئی دعوے دار ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ یہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں ظلم کرنے والے؟ یہ کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، کاش آج اس بات پہ غور کرتے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اس یعنی آخرت کا جب عذاب دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان القوت للہ جميعا، کہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ ان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ دیکھیے یہ کچھ عجیب حسرت کی آیت ہے کہ کاش وہ لوگ آج ہی اس چیز پہ غور کر لیتے، کاش وہ آج ہی اس چیز پہ غور کر لیتے کہ کل قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ساری قوت اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑے سخت۔ اچھا، یہاں قوت ابھی اسماء الحسنی میں اللہ تعالیٰ کے قوت کس کو بولتے ہیں؟ کئی چیزوں کا مل کر ایک اس میں طاقت پیدا ہونا، جیسا ایک رسی آپ لیں تو اس میں کئی دھاگے ملے ہوئے رہتے، وہ رسی میں تمام دھاگوں کی وجہ سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ قوت آیا، طاقت نہیں آیا۔ طاقت ہم دیکھیں گے اگر ٹائم ملا تو طاقت یہ ہے کہ برداشت کرنا پڑتا اس کو، ولا تحمل علینا اسرا کما ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ الذی ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اتنا بار ہم پہ مت ڈالیے کہ ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ طاقت استعمال نہیں ہوا، قوت کا لفظ استعمال۔ تمام اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے کام کریں گے، اس دن رحم بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا، خیر بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی، شدید العقاب بھی ہیں، بتائیں گے تمام چیزیں، تو اس دن وہ جان لیں گے۔ یعنی وہ قیامت کے دن استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جس دن وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی یعنی لیڈرز، ان لوگوں سے جو پیروی کرتے تھے یعنی فالوورز، ان سے بری ہو جائیں۔ کب؟ جبکہ وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ تبرہ، بری ہونا، اللہ تعالیٰ باری ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو بری کر دیتے ہیں۔
قرآن نے لفظ باری کو پیدا کرنے والے سے زیادہ یہ سمجھایا کہ پروسیس آف کریشن میں جو چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو بری کر. ڈائنوسورس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت ایکولوجیکل بیلنس میں، بری کر دیا، نکال دیا اسے. تو یہاں قیامت کے دن جو لیڈرز تھے جن کی ہم پیروی کرتے تھے، یہاں تو بولتے تھے قیامت کے دن یہاں ہم ہیں نا، دیکھ لیتے کیا ہم دیکھ لیتے. کئی لوگوں سے سنا میں یہ بات، اس دن الگ ہو جائیں گے. اچھا یہاں کے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں، یہاں فالوورز کی ضرورت ہے ان کو، کیونکہ ووٹ سنا ہے. اب وہاں ضرورت نہیں رہے گی. اب یہاں کے تو فالوورز بولیں گے صاحب آپ کی وجہ سے تو ہم گمراہ ہوئے، آپ کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، آپ اگر سیدھے رہتے تو ہم بھی سیدھے رہتے تھے. تو قیامت کے دن یہ لیڈرز بولیں گے they will claim themselves to be free of the followers. ہم تم سے بری، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور ان کے جو ہے تمام جو آپس کے تعلق، جب عذاب دیکھیں گے آپس کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنكُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. اور یہ جو لوگ جو اتباع کرتے تھے، جو فالو کرتے تھے، وہ لوگ کہیں گے کہ اگر کاش ہم کو واپس جانا ہوتا اور اگر ہم کو زمین میں پھر واپس بھیجا گیا تو ہم اس وقت بھی تم سے ایسی بری ہو جاتے تھے جیسا کہ آج تم ہم سے بری ہو. دیکھیے قیامت میں بری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب بعض لوگ ہے بولو کرو یہاں جو بھی کرتے ہمیں نا دعا کر رہے ہیں نا تمہارے سے رات دن دعا کرتے، جو کرتے کر لو. آ کے دیکھیے ایک چیز ہے، میں معافی چاہتے ہوئے بعض دوسری کمیونٹیز کے بارے میں بتانا پڑتا کہ جیسا ایک کنفیشن ہے، بعض قوموں میں جو ہے کنفیشن کا جو ہے سینس ہے کہ وہ ہر ہفتہ جا کے اپنا جو پریسٹ رہتا ہے اس کے سامنے اپنے جو ہفتے بھر کے گناہ ہیں بول دیتے. تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اب ان کو بول دیے انہوں معافی مانگ لیتے، مانگ لیے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ صلیب نہیں چڑھے، مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صلیب چڑھے، اور ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ سارے قوم کی طرف سے جو ہے وہ تکالیف بھیج دے، ہم کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. اب اس دن یہ جو لیڈرز ہیں جس کے سامنے جا کے کنفیس کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے، وہ بری ہو جائیں گے، بولیں گے ہم کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس دن. تو یہ حسرت بتا رہے ہیں کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو افسوسناک شکل میں ان کے سامنے پیش کرے کہ کاش ہم نہیں کرتی. دیکھیں جو بچہ فیل ہوتا ہے انٹیلیجنٹ ہوتے ہوئے نیگلیکٹ کرتا، پڑھتا نہیں، وہ فیل جب ہوتا تو اس کی طبیعت میں یہی رہتا کہ کاش میں پڑھا ہوتا، کاش میں اپنے پیرنٹس کی بات سنا ہوتا. تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ یہ حسرت ایسی ہوگی کہ کاش. تو یہاں بعض لوگوں کو عادت ہے نروس ہوئے تو انگلیاں کاٹ لیتے، ناخنا کاٹتے، بعض کی عادت ہے. تو بولے اس دن قیامت کے دن ہاتھ کاٹ لیں گے اپنے. کیا نہیں نروسنس ہو گئی کہ ہاتھ کاٹ لیں گے اپنے کہ کاش ہم ایسا نہیں کیے ہوتے، کاش ہم نہیں. دیکھیے ہمارے پاس دو ہی چیز ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. کیسے اطاعت کرو؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن پہ عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور پھر کہا کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے. یہ جو دوسروں کی جو ہے وہ کرتے تھے قرآن اور حدیث کے خلاف، یہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے وہ لوگوں، اے انسانوں، سارے انسانوں کو جو ہے یہ خدل الناس سے اگر ٹائم ملا تو آج ہم پڑھ سکیں گے وہ کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں، جو زمین میں حلال ہے اور طیب ہے اس کو کھاؤ. حلال کیا ہوتا ہے؟ پرمیسیبل. حرام کیا ہوتا ہے؟ ناٹ پرمیسیبل. تو جو پرمیسیبل جس چیز کی اجازت دی گئی ہے کھاؤ. طیب کیا ہوتا ہے؟ طیب بہترین، پسندیدہ، فائدہ مند. قرآن سے ثابت ہے. شجرتن طیبہ جو بات آئی ہے کہ وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے. اس کا اپوزٹ خبیث ہے. خبیث کا مطلب برا، غلیظ، کراہیت جس سے ہوتی ہے. جو بات آئی ہے کہ طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. تو جو حلال کی یہاں بات ثابت ہوئی کہ حلال وہی چیزیں کی گئی ہیں جو پسندیدہ بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو، وہی چیزیں حلال کی. بات آگے آگے آپ سمجھ جائیں گے کہ جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کو حرام کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور پھر شیطان کے نقش، خطوات، قدم،
शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। देखिए, मैं अगर आपसे बोल दिया कि भाई उनसे जरा बच के रहो, तो पीछे आपके दुनिया भर का बोलते रहते हैं दुश्मन है, आप मेरी बात पे यकीन करके उनसे मिलना छोड़ दो। यहां जो क्रिएट किया है हमको और शैतान को भी अल्लाह ताला ही पैदा किया है। जो क्रिएट किए वो बोल रहे हैं देखो ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके नक्शे कदम पे मत चलो। और अगर हकीकत का हाल अगर लें हम, तो शैतान तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है भाई, उसकी बात ही नहीं टालते ना हम। दोस्त कौन होता? दोस्त की बात नहीं टालते आप। नहीं भाई उन्होंने बहुत उससे बोला था, आते आते दिल्ली से हबशी हलवा लाओ बोल के बोला था, मैं बहुत बचपन का दोस्त है, बोले कैसा बात टालू नहीं, तो टैक्सी लिए गए, भागे, उसकी बात सुने। तो शैतान का तो इस तरीके से एहतमाम करते, नहीं भाई बेचारा शैतान इतनी इससे जो है वसवसे डाल रहा, उस पर कैसा अमल नहीं कर। ये हमारी साइकोलॉजी है अंदर की। और अल्लाह ताला जो हमको और शैतान को पैदा किए हैं, वो बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसके नक्शे कदम पे मत चलो। नक्शे कदम का क्या मतलब है? ये जो वसवसे डालता है, इन वसवसों की पैरवी मत करो। अब वसवसे मालूम होने के वास्ते कुरान और हदीस का इल्म होना जरूरी है। मुश्किल हमारे पास ये है, कुरान हदीस का इल्म हो तो मालूम होगा ना कि क्या गलत है और क्या सही है। जैसा इससे पहले मैं बता चुका हूं कि कोई साहब पूछे थे कि साहब कॉन्शियंस के डिक्टेट्स पे चलना चाहिए, जमीर की आवाज पे चलना चाहिए। बोला भाई बाज लोगों का जमीर गलत आवाज निकालता, कत्ल नहीं करता था एक आदमी, कातिल नहीं होता था अगर उसका जमीर सही गवाही बात बोलता तो कत्ल नहीं करता था। देखिए हमारे कुछ पहचानत के लोग हैं गैर मुस्लिमों में, उनकी शादी अपनी भांजियों से हुई और उनके पास बताया जाता है कि भांजी से शादी करना उनका पहला हक है, हमारे पास हराम है। तो वो शादी करने के बाद उनको बच्चे भी हो गए, उनका ज़मीर मलामत नहीं करता उनकी, क्योंकि वो जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसमें ये सही हरकत कर रहे हैं। तो शैतान के वसवसों को पहचानना, कौन सा ज़मीर की आवाज़ है और कौन सी अंदर की ख्वाहिश है, उसके लिए कुरान और हदीस का इल्म होना जरूरी है, बगैर उसके आप पहचान ही नहीं सकते। तो कुरान और हदीस पढ़ना चाहिए। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूई वल फहशाई व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, ये तुमको सिर्फ इन बातों का हुक्म देता है, क्या बुरी बात है और बेहयाई की बात है। तो कुरान और हदीस में जो है बुराई से भी रोका गया, बेहयाई से भी रोका गया। और फिर ये हुक्म देता है कि अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें कहो जिसको तुम्हारा इल्म ही नहीं। नाउज़ुबिल्लाह बोल दिए कि अल्लाह ताला का बेटा है, इल्म ही नहीं है, आपको उठा के इतनी बेवकूफी की बात कर दी। अच्छा फिर उसके बाद में आप दुनिया भर के आप गुनाह करते चले जा रहे हैं ना। अब अल्लाह शैतान वसवसा डाल रहा है, अल्लाह गफूर और रहीम। गफूर और रहीम किसके वास्ते है? तुम्हारे वास्ते है ना। बिस्मिल्लाह बोल के जो है कार्ड उठा रहे हैं आप, जुआ खेलते हैं, ये क्या है? ये सब शैतान अंदर से डाल रहा है। बिस्मिल्लाह बोल के उठा, तेरा ट्रम्प कार्ड उठता देख बोल, सब अंदर से शैतान डाल रहा है। तो अब यहां ये बात समझ में आना है कि जो तुम नहीं जानते अल्लाह ताला के बारे में, ये तुम्हारे दिलों में वसवसा डालता है। कुरान की आयत इससे सब साबित होता है। देखिए ये जो मग़फ़िरत की अक्सर लोगों को, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, दुनिया भर की गलत बातें करके दीदे निकाल के बहस करके बोलते क्या अल्लाह ताला गफूर और रहीम नहीं है? गफूर और रहीम है, अल्लाह ताला माफ करेगा। खैर अल्लाह ताला माफ करना है, उनके जुरिस्डिक्शन में हम जाके कुछ बोल नहीं सकते। कुरान में कई जगह पे ये बात आई है, उसका मफ़हूम है वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए, उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और वो लोग जो कुफ्र किए और जो है हमारी आयतों को झुटलाए, अमल नहीं करे, वो तो जो है दोज़ख वाले, दोज़ख में जलेंगे। तो फिर गफूर और रहीम किसके लिए है? नेक काम करने वालों के शदीदुल इक़ाब किसके लिए? तो ये शैतानी वसवसे हैं, ऐसे डाल के जो है गलत काम करवाता है। व इस क़ीला लहू मत्तबीउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबीउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना औ लौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैय्अन वला यहतदून। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है, कुरान नाजिल किया है, इसकी इत्तिबा करो, पैरवी करो, तो कहते हैं कि नहीं, हम उसी की पैरवी करेंगे जिस पे हमने बाप दादा को चलते हुए देखा।
تو اللہ تعالیٰ اپنا کمنٹ دے رہے ہیں کہ اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کسی چیز کی سمجھ نہیں رکھتے تھے اور ہدایت پہ نہیں تھے. دیکھیے بات سمجھنا ہے، بزرگ ہونا عقل بندی کی نشانی نہیں ہے، عزت کی نشانی ہے. بزرگوں کی عزت ہے. آج اس میں بھی بات معلوم ہو جائے گی کہ بزرگوں کی عزت ہے، لیکن بزرگ ہونا عقل مند ہونا ضروری نہیں ہے. نیوٹن کا باپ سائنٹسٹ نہیں تھا، اینسٹائن کا باپ سائنٹسٹ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے، بت تراش تھے. اگر ابراہیم علیہ السلام بھی بولتے کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب پہ میں چلوں گا تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہاں اگر باپ دادا صحیح راستے پہ ہیں تو بات الگ ہے. اب جیسا میں اکثر میری اپنی مثال دیتا ہوں کہ بھئی میرا سبجیکٹ جیولوجی رہا ہے، میرے والد کا سبجیکٹ کچھ اور رہا ہے. اب اگر مجھے بولے میاں میں بول رہا ہوں زمین چپٹی ہے، میں بول رہا ہوں، آپ والد صاحب ہیں، آپ صحیح بول رہے ہیں حالانکہ زمین گول ہے، تو والد ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ صحیح بات کریں گے. آج کل تو اسپیشلائزیشن کی ایج ہو گئی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرنا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے قرآن کی اتباع کی، تو یہ چھوڑ کے بولتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا جو طریقہ تھا اس پہ چلیں گے. ہمارے پاس بھی کئی طریقے. دیکھیے ہم کو دوسروں سے کیا کرنے کا ہے، مشرکین مکہ سے ہم کو کیا کرنا ہے، ختم ہو گئے چلے گئے. اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کچھ چیزیں ایسی ہیں کیا جو ہم محض اس لیے کرتے ہیں کہ باپ دادا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگرچہ کہ باپ دادا کوئی چیز سمجھتے نہیں تھے اور ہدایت پہ نہیں تھے تو پھر کیسا پیروی ہوتی. تو لہم عذاب عظیم. یہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ سمجھو یا نہیں سمجھو، یہ نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو سیل کر دیا، کچھ ریسیو ہی نہیں کرتے تو ریسپانس کیا ہو سکتا ہوگا. کہا کہ یہ جو باپ دادا کی مثال دی گئی کہ مثل الذین کفروا، یعنی یہ لوگ جو قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، کمثل الذی ینیخ بما لا یسمع الا دعاء و نداء ثم بکم عمی فہم لا یعقلون. یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، مانتے نہیں اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، قیامت کے بعد حساب کتاب کو، تقدیر کو مانتے ہی نہیں یہ لوگ. تو ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسا جانور کو پکار رہے ہیں آپ، تو آوازاں نکال کے جانوروں کو پکارتے. تو یہ جانور جو ہے سوائے ایک پکار اور ایک آواز کے کچھ بھی نہیں سنتے، لینگویج نہیں سمجھتے. آپ بیل کے سامنے کھڑے رہ کے جو ہے اینسٹائن کے تھیوری پڑھے تو ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر بولے تو بیل کیا کئی لوگ ہم لوگوں میں سے نہیں سمجھتے. تو بالکل یہ جو کفر کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا آپ جانوروں کو پکار رہے ہیں، وہ کچھ سنتے. کیوں کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اسی لیے جو ہے کوئی چیز سمجھ نہیں سکتے. بہرے ہیں، ریسیپشن ختم ہو گیا. اندھے ہیں، ریسیپشن ختم ہوا ہے، دکھ رہا نہیں. گونگے ہیں، کچھ ایکسپریس کر کے بھی نہیں پوچھ سکتے. تو ان کا ریسیپشن ہی سیل ہو گیا ہے. تو پھر عقل بھائی ریسیو کریں گے آپ یہ سینسز سے؟ یہ سینسز کو ہی اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا کافروں کو. کیا ہے وہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعهم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ سمجھو یا نہیں سمجھو، یہ نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو سیل کر دیا، کچھ ریسیو ہی نہیں کرتے تو ریسپانس کیا ہو سکتا ہوگا. یہ ان کا معاملہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے پاک، فائدہ مند، بہترین، اس میں سے کھاؤ، یہ حکم ہے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی غلامی کرتے ہو. حکم ہے پاک چیزیں کھاؤ. حرام کی بات آگے آ رہی جو منع کیا گیا. پاک چیزیں کھاؤ، کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی غلامی کرتے ہو. ہاں کسی اور کی غلامی کرتے ہیں تو کس کو پرواہ ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کا حکم آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا حکم آ گیا.
نبی کی کیا ڈیوٹی ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دعا سکھا دی. کیا؟ وشکرو، یعنی شکر کرو. کیسا شکر کرو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانے کے بعد یہ دعا کرنا ہے. تو اب قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن میں حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کر کے بتایا کہ اس کی اتباع ایسا کرو. اقیم الصلاۃ، حکم آیا نماز قائم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طریقے سے، کس مال پہ کس طریقے سے جو ہے زکوٰۃ دینا چاہیے. تو جو منکر حدیث ہے وہ قرآن کیسا سمجھ سکیں گے؟ بغیر حدیث کے قرآن کیسا سمجھ سکیں گے؟ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے. اور پھر کہا کہ انما، اب یہ دیکھیے کھانے کی بات آ رہی ہے یا شیطان بھٹکاتا ہے حلال حرام کی، وہی مضمون چل رہا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یعنی تم پہ صرف یہ چیزیں حرام کی جاتی ہیں. غور سے سنیے، صرف یہ چیزیں حرام کی جاتی ہیں. کیا؟ مردہ جانور جو اپنے سے مر گیا ہو، اور خون، اور تیسرا سور کا گوشت، چوتھا ایسا جانور جو اللہ سے ہٹ کے کسی اور کے نام لے کر ذبح کیا گیا ہے. یہ 4 چیزیں حرام کی جاتی ہیں. اب اس کا سائنٹیفک مطلب سمجھ لیجیے، اس لیے کہ قرآن میں 3 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں کسی چیز سے روکنے کی. ایک تو وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے حرام کر دیا گیا. اب بھائی آپ سمجھیں گے. دوسرے آزمائش کے لیے. اب جیسا روزوں میں ہمارے پہ کھانا پینا، بیویوں کے قریب جانا روزوں میں حرام کر دیا گیا. حلال چیز ہے، اگر کوئی جائے گا تو گناہ ہو جائے گا، حلال سے جو ہے روک دیا گیا. تیسرے پنشمنٹ کے طور پہ بنی اسرائیل پہ جو ہے جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی تھی پنشمنٹ کے طور پہ. اب یہاں جو یہ 4 آئٹمز ہیں یہ نقصان دہ ہیں. پہلے لیجئے مردہ جانور. میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا ریفرنس بھی دیا ہوں اپنے ترجمے کی تفسیر میں اس آیت کے، کہ جو ہے بعض وقت ہوتا یہ تھا کہ جو جنگلوں میں لوگ رہتے تھے مردہ جانور کھا جاتے، اور بعض کیسز ایسے ہوئے کہ مر گئے. وہ کیوں ہوتے؟ آپ اللہ کی وجہ سے ڈاکٹرز ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی گوشت ڈھیکے سڑنے لگتا ہے. جب سڑنے لگتا ہے تو وہ ہمارے جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، بدہضمی ہوتی، موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو مردہ جانور کو منع کر دیا گیا. اب سمندر کے مردہ جانور کو کھانے کی اجازت ہے. بڑا سائنٹیفک پوائنٹ ہے. تو آپ مچھلی کو ذبح نہیں کرنا ہے. سمندر کا جانور، سمندر میں سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے، اور یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ سوڈیم کلورائڈ از اے پریزرویٹو. اچار میں جو نمک ڈالا جاتا ہے وہ اچار کو پریزرو کرتا ہے، پریزرویٹو کوالٹی ہے سوڈیم کلورائڈ میں. تو مچھلی اگر مر بھی جائے تو تھوڑی دیر تک اس میں کچھ نہیں ہوتا. ہاں باب، آپ 4 مہینے ایسی اٹھا کے مچھلی کھا لیں گے تو سڑ کے گل کے خراب ہو جائے گی. پھر اس کے بعد میں خون حرام کیا گیا. میری جہاں تک تحقیق ہے کہ خون میں بتایا گیا ہے کہ جراثیم رہتے ہیں، اور ہمارا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ اس ویسٹرنرز بھی اس کو مانے ہیں کہ بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے. ہم کیا کرتے، جانور کا گلا کچھ ایسا کاٹتے کہ اس کا دماغ سے کنیکشن باقی رہتا، اور خون کے بہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں زخم ہوتا وہ خون پورا وہاں سے بہنے لگتا. تو یہ جو گلا کاٹتے آپ، دماغ کو جو سگنل جاتا دماغ کو جانور کا کہ بھئی ایسا زخم ہوا ہے، دماغ سے انسٹرکشنز آتے کہ خون بہاؤ، ادھر باڈی کو خون بہا دیتی ہے. تو میکزیمم خون بہ جاتا ہے، مینیمائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ خون کو جو ہے گوشت کو دھوتے کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں. اگر آپ، جیسا میں لٹریچر پڑھا ہوں کہ اگر آپ جانور کو گلا کاٹ دیں تو خون کلاٹ ہو جاتا ہے، بہتا نہیں، کلاٹ ہو جاتا. جب کلاٹ ہو جاتا تو پورے جراثیم اس کے اندر رہتے. اب یہاں ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں، آپ مزید ان لوگوں سے پوچھ سکتے کہ بھئی اور کیا کیا خرابیاں ہیں خون کھانے میں. میری اپنی تحقیق میں اتنی بات معلوم ہے. پھر اس کے بعد میں تیسرا لیجئے لحم الخنزیر، یہ جو سور کا گوشت ہے. اب اس کے بارے میں بھی تفاسیر میں کئی باتیں آئی ہیں، وہ ہو سکتا ہے اپنی جگہ صحیح ہیں. اب کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہے تو سور کے گوشت میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں، ان کے نام دیکھنا ہے تو آپ میرے ترجمے میں پیچھے دیکھ لیجئے. ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو پکوان کے ٹیمپریچر پہ مرتے نہیں. دیکھیے پکوان کا ٹیمپریچر کیا رہتا، 100 ڈگری ہی رہتا.
پانی رہتا اس میں. جب تک پانی رہے گا ٹیمپریچر نیچے آپ کے 900 ڈگری کی آگ دے رہے ہیں آپ، لیکن کھانے میں جب تک پانی رہے گا وہ 100 ڈگری سے اوپر نہیں بڑھے گا. جب پانی ختم ہو جائے گا تو پھر نیچے سارے چاول کو داغ لگ گیا، چاول جل گیا، بلیک ہو گیا، آگ لگ گئی اس میں کیونکہ پانی ختم ہو گیا. تو 100 ڈگری ٹیمپریچر وغیرہ تو یہ جراثیم مرتے نہیں ہیں. اور یہ رپورٹڈ ہے کہ اگر یہ جراثیم مرے نہیں، بھائی اتفاق سے نہیں مرے، احتیاط کرنا ہے، اتفاق سے نہیں مرے، تو اس وقت کیا ہوتا کہ آدمی بیمار پڑ سکتا ہے. اور 106 تک مسلسل ٹیمپریچر رہنے کے میڈیکل رپورٹس میں خود دیکھ چکا ہوں، جو میرے وہاں ریفرنسز بھی ہے اس میں. اور پھر اللہ کے نام سے ہٹ کے دوسروں کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کرنا. آپ اللہ تعالیٰ کے، وہ جانور اللہ تعالیٰ کا، تمام غذا اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کسی اور کا نام لے کے جو ہے ذبح کرتے، تو بے وفائی ہے، ڈسلائلٹی، شرک ہے کہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا. پھر کہا کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اور اگر کوئی بے چین ہو جائے، خواہش سے نہ کھائے اور سرکشی، عداوت نے کیا بولنا چاہیے، ریوولٹ کے طور پہ نہ کھائے، تو اس پہ جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب یہاں دیکھیے بات ہے کہ یہ جو بات آئی ہے وہ فمن استر، یعنی جو بے چین ہو جائے. بے چین کیسا ہو جائے کہ بھئی اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر میں اب کچھ نہیں کھاؤں تو بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا یا موت واقع ہو جائے. تو ایسے وقت اجازت ہے یہ چیزیں کھانے کی، جان بچانے کے لیے کھانے کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے کا گناہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہیں، گناہوں کی سزا سے بچانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. مگر اگر کوئی خواہش سے کھائے یا سرکشی میں کھائے تو پھر وہ گناہ ہے. خواہش سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہمارے پاس دوستاں باہر کے بولتے نہیں بھائی ایسی ایک دن خیال آیا، وہ چکے تو دیکھو کیسا رہتا، بولے خواہش سے. بیچارے آدم علیہ السلام سے بھی وہی ہوا نا، یہ جھاڑ کے قریب نہ کو جاؤ بولے تو جو ہے وہ دیکھیں گے کھائے تو کیا ہوتا بولے تو چپ، یہ سب ہم لوگوں کو آنا پڑا ہے. تو بات سمجھنا ہے، وہی ویٹ پینس ڈونٹ ٹچ، تو آپ ہاتھ لگا کے دیکھتے لگ جائے. ہیومن سائیکالوجی ہے. تو بعض لوگ ہمارے پہچانت کے بعض لوگ بولے نہیں بھائی ایسا ہے، ہم اس سے نہیں، کیا تو بھی رہتا جو لوگ اتنے شوق سے کھاتے. بولے ایک ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ آج کل کا جو ماحول ہے، کئی ہوٹلز کھل گئے ہیں. حیدرآباد بھی بہت بڑی سٹی ہو گئی، کئی ہوٹلز کھل گئے. وہ چکن 65 75 95 کئی چل رہے ہیں. اب ہم لوگوں میں سے بعض جاتے ہیں، دوسروں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جاتے، جا کے وہ بہت ہی ایمان سے بیرر کو بلا کے بولتے میاں حلال ہے، انہیں بولتا یس سر، چلو حلال ہوگی. اب ہم کو نہیں معلوم کہ وہ مرغی کو گرم پانی میں ڈبا کے مارا ہے یا گردن اڑا کے مارا ہے، اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا. اب اس زبان کے مزے کی خاطر آپ ایک حرام چیز کھا لی، تو اب یہ بھی خواہش ہوئی. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے بھی رکے جہاں آپ کو شک و شبہ ہو. آج تو بہت کامن ہو گیا. دیکھیے بیٹھے بیٹھے باتوں میں ہوتا کہ ہمارے زمانے میں ہوٹل کو جانا شرمندگی کی بات تھی. اگر کوئی بڑے دیکھ لیتے ہوٹل میں تو گھر کو دیر سے جاتے تھے سوئے بعد، آج پڑتی مار بول کے. اب آج ایسا ہو گیا کہ لوگ سناتے، اب ایسا ہے بھی ہفتے میں 1-2 دن تو ہم لوگ ہوٹل میں کھا لیتے. اچھا صحیح ہے، یعنی سوشل نارمز ہو گئے. 1-2-3 دن تو کھا لیتے ہفتے میں ہوٹل میں. اس لیے خرچہ بڑھ گیا، 25,000 30,000 تو خالی کھانے پہ نکل جاتے ہیں ہمارے لیے. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے، یہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اگر آپ ویریفائی نہیں کر رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے تو آپ خواہش کی خاطر پرواہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے مزہ کیا چیز ہے، ایک زبان کی حد تک ہے نا، نگلے بعد مزہ ختم ہو گیا. یہ زبان بڑی تکلیف دہ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی احتیاط کرو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان سے بھی لوگ دوزخ میں جائیں؟ تو بولے زبان ہی سے تو دوزخ میں جائیں گے. ایک تو بات غلط کرتی ہے. تو ایک روایت میں آیا ہے کہ صبح اٹھ کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے جو ہے گزارش کرتے کہ تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے.
اگر تو پلٹی تو ہم بھی پلٹیں گے. اب جیسا ایکشن ہوتا, مارتا ہوں ایک ہاتھ اڑ گیا, ایک لات مارتا ہوں پیر اڑ گیا. زبان کے ساتھ آپ کی پوری باڈی کوآرڈینیٹ کرتی ہے. تو اب یہ زبان نہ صرف بولنے میں جو ہے تباہی مچا رہی ہے, کھانے میں بھی تباہی مچا رہی ہے. اتنی زبان کا پیس ہوتا نا, یہاں سے گزرا اندر گیا مزہ ختم. بھائی اگر کوئی حلق کھول کے اندر چکن 65 ڈالے تو 65 ڈالو 75 ڈالو, کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا, کوئی مزہ نہیں آ رہا. وہ زبان کی خاطر ہو رہا اس. پھر دوسری بات بولے کہ بلا آج اور سرکشی پہ, یہ ہمارے میں ہر کیٹیگری کے لوگ اس واسطے تو ہے کام آتا. سرکشی کیسا؟ اب ایک صاحب آ کے بولے کیا مر جائیں گے حضرت؟ آپ آ کے نیو یارک میں رہ کے دیکھو, مر جائیں گے کیا؟ بیکار باتیں کرتے آپ, 1400 برس پہلے کی کتاب لے کے بیٹھے. چلو ہے ایسے ہی مل رہے ہیں. وہ گیا بھائی, وہ پہلے کا زمانہ تھا, آج امپاسبل ہے بھائی. اب ہم آپ لوگوں سے جو سنتے یہی سنتے کہ بھائی اللہ کے فضل سے جو حلال کھانا چاہتا ہے حلال ملتا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتے ہیں اس کو. اچھا پھر گوشت کھانا ضروری نہیں ہے نا, فرض ہے گوشت کھانا, ویجیٹیرین نہیں رہ سکتے. ایسی جگہوں پہ احتیاط کرنے کے لیے تمام چیزیں نہیں کر سکتے جہاں شک و شبہ پیدا ہو جائے. تو پھر یہ بات آ گئی کہ اگر کوئی مجبوری میں کھائے تو وہ بات اور ہے. اللہ تعالیٰ سزاؤں کو معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب واشترون به ثمنا خلیلا اولئک یاکلون فی بطونہم الا النار. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت اس کے لیے لے لیتے ہیں. یعنی یہود و نصارہ کے پاس انجیل اور توریت میں بھی حلال حرام کی بات آئی ہے, اس کو چھپاتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے کہ بھائی بالکل ایکسپلین کر کے بتا دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی قرآن کی بات چھپاتا ہے تو وہ بھی اس میں آ جائے گا کہ ان کے لیے بتایا کہ اولائی کا ما یاکلون فی بطونہم الا النار, کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ کھاتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ دوزخ کی آگ کھاتے ہیں. جیسا بولے کہ وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہیں دیا جاتا, میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے, قیامت کے دن اس سے پیشانیاں جلائی جائیں گی, پیٹھ جلائے جائیں گے, یہ تمام وہ مال سے وہ اسدحہ بن کے جو ہے پورے گلے میں پڑ جائے گا. وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی تھی, حق تھا زکوٰۃ دینے کا. تو یہاں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہ آگ کھاتے ہیں. ولا یکلمہ اللہ یوم القیامتی ولا یزکیہم یزکیہم, اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت اعزاز اور بڑی عزت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ جن سے بات کر لے. بھائی کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر آیا, اب وہ پورے لوگ بیچ میں سے ہاتھ ڈال رہے ملانے کے واسطے, اب وہ انہیں دیکھا بھی نہیں, ہاتھ ملا کے آ کے بولے میں تو ہاتھ ملا کے آیا, میں بہت بڑا تیر مار لیے. یہاں ہے اصل اللہ تعالیٰ کے پاس مقام. قیامت میں جس سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے کیا مقام ہوگا ان کا؟ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ بات کریں گے, نہ یزکیہم, اور نہ ان کو پاک کریں گے. یہ پاکی کا ہے کہ یہ نفس کی پاکی ہے. دیکھیے جنت کا ایک کنڈیشن معلوم ہوتا ہے کہ جب تک نفس پاک نہ ہو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ جسم جو گناہ کرتا ہے وہ نفس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. اگر اندر نفس جو سیلف ہے وہ اگر سیدھا رہا تو جسم سیدھا رہے گا, وہ سیدھا نہیں ہے تو جسم ٹیڑھا ہے. ابھی بولا نا میں, زبان سے آپ اندر سے اگر آپ بولے گلہ دبا دوں گا بولے تو ہاتھ سے برابر ایکشن آتا ہے. یہ اندر کی کیفیت ہے, غصہ ہے, جو تمام چیزیں ہیں. تو اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نفوس کو اندر سے پاک نہیں کرے گا تو ان کے لیے جو ہے تکلیف دہ عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا ضلالۃ بالہدی, یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں ہدایت کی جگہ پر, والعذاب بالمغفرہ, اور عذاب خریدتے ہیں مغفرت کی جگہ پر. یعنی دیکھیے کہ صحیح راستے کو بیچ کے غلط راستہ خرید لیا. عذاب کس کو بولتے؟ پنشمنٹ. مغفرت کس کو بولتے؟ پنشمنٹ سے بچانا, سزا سے بچانا. تو سزا سے بچانے کو بیچ کے سزا خرید رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی ہے؟ فما اصبرہم علی النار, تو ان کا کیسا صبر ہوگا آگ پر.
یعنی اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ کیسا صبر کریں گے آگ پر یہ لوگ، کیا آگ ہوگی، کیسا صبر کریں گے. یعنی یہ سب سنتے ہوئے بھی وہ کھانا نہیں چھوڑتے. ہم لوگوں کی یہی کیفیت ہے صاحب. کئی جگہ تو مجھے اپنے ایکسپیرینس ہوا کہ بھئی لوگ آ کے بولے وہ فلانے صاحب وہاں تھے، فلانے صاحب، حالانکہ اسی وقت اجتماع میں یہ باتیں آئیں، درس قرآن میں یہ باتیں آئیں، اثر نہیں ہوتا. نکلے وہ شیطان کا غلبہ. یہاں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ، کنٹیننگ دا ٹروتھ. بالحق کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتاب نازل کی ہے جس میں حق ہے. یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں حق ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک وہ لوگ جو اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، حق سے ہٹ جاتے ہیں، تو وہ اختلاف میں بہت ہی مخالفت میں بہت ہی دور نکل جاتے ہیں، حق سے ہٹ جاتے ہیں، قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں. دیکھیے ہم کو یہود و نصارہ سے کوئی تعلق نہیں. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حق، اس کے اندر حق دے کے نازل کیا ہے، کنٹیننگ دا ٹروتھ. اب اگر ہم حق پہ نہیں ہٹے تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہو گیا، حق سے اختلاف ہو گیا، اور پھر ہم جو اختلاف میں بڑے دور نکل گئے، کدھر کے کدھر نکل گئے. اب یہ آخری آیت پہ آج انشاءاللہ ختم کریں گے، کیونکہ آج سمجھانے کا بڑا طویل معاملہ تھا، اور یہ بڑی اہم آیت ہے. یہاں اسپرٹ آف اسلام بتایا گیا، آیت البر، اسپرٹ آف اسلام بتایا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو. دیکھیے قبلے کی بدلنے کی بات آئی تو اب یہ ایک رسم ہے اس طرف بدل کا ہے کہ یونیفارمٹی کے لیے بدلنا، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ثَمَّ وَجْهِ اللَّهِ، تم جس طرف بھی پلٹو وہاں اللہ تعالیٰ کا اٹینشن ہے. جیسا ٹرین میں جا رہے ہیں، پلین میں جا رہے ہیں، قبلے کا اندازہ نہیں ہے، آپ نیت کر کے جو ہے نماز پڑھ لے رہے ہیں، کدھر بھی پلٹو، ایک رسم ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے، یا ایمان اور عمل کا حصے تقسیم ہو گئے. میں توڑ کے سمجھا رہا ہوں کہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے. کتاب یہاں سنگولر میں ہے. اب اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہے اپنی ساری قوت کے ساتھ، سارے اسماء الحسنہ جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک اس کے ملک میں نہیں ہے. مختصر طور پہ یہ. پھر اس کے بعد میں اس پہ آخرت پہ ایمان کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ مرنے کے بعد ہم کو اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس طریقے سے ہم نے اپنی صلاحیتیں، دولت وغیرہ جو بھی خرچ کی ہیں، اس کا پائی پائی کا حساب ہم کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے. وہ کھایا پیا بلکہ چل دیا ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ ہر چیز کا اس دن قیامت میں انسان اپنا اعمال نامہ دیکھ کے یہ بولے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز چھوڑی نہیں گئی. آپ اتفاق سے جاتے جاتے ایک پتھر کو رات مار کے ہٹا دیے، بھائی کوئی ٹھوکر کھائے گا، تو آپ سمجھے کہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن دیکھیں کہ عمل نامے میں لکھا ہوا ہے. تو آخرت پہ یقین، جیسا بچے کو یقین ہوتا ہے کہ امتحان کا نتیجہ نکلے گا، اسی لیے وہ محنت کر کے پڑھتا ہے. بچے کا یقین آپ کے یقین سے زیادہ ہے جو آخرت میں آپ کو ہے. اس کو یقین ہے. اگر یونیورسٹی اناؤنس کر دے کہ نتیجہ نہیں نکلے گا تو وہ نہیں پڑھے گا. وہ محنت اسی لیے کر رہا ہے کہ نتیجے پہ یقین ہے. اور اس زندگی کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت پیدا کی تم کو آزمانے کے لیے، ہم نے زمین اور آسمان پیدا کیے تم کو آزمانے کے لیے، ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائیں. پھر وہ پیپر بھی آؤٹ کر دیا کہ مرنے کے بعد 3 فرشتے آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، جو مختصر یہ ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے. صحیح جواب یہ دیں گے کہ اللہ ہے. تو کس دین پہ تھا، کس قانون پہ زندگی گزارتا تھا، بتائیں گے کہ اسلام پہ. اور کس کی پیروی کرتا تھا، تیرے رسول کون تھے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیپر بھی آؤٹ کر دیے. تو اب یہ پوری زندگی یہ 3 سوالوں کا جواب ہے. ایگزامینیشن ہال ہے یہ 3 کوشچنز اٹیمپٹ کر رہے ہیں ہم اس وقت. پالنے والا اللہ ہے، دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے نبی ہے جن کی پیروی کرنا ہے. 3 سوالوں کے جواب کا پریپریشن ہو رہا ہے.
یہ امتحان گاہ ایگزامینیشن ہال ہے. اس کے نتیجے پہ جو ہے یقین کرنا آخرت پہ ایمان کی بات آئی. تیسری بات آئی کہ فرشتوں پر ایمان. فرشتے کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ یہ عباد الرحمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کو ان کے مقام سے نہیں اٹھانا. نعوذ باللہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتا دی، ان کو مقام سے اٹھا دیا، ان کو دیوی دیوتاؤں کے شکل میں جو ہے کسی نے مان لیا. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ فرشتوں کو یہی ماننا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کرتے ہیں. پھر والکتاب، اب یہ کتاب سنگولر آیا، دوسری جگہ کتب ہی آیا اور اس کی کتابیں. اب یہاں سنگولر آنے کا ایک مطلب سمجھ میں آتا کہ لوح محفوظ جس کو کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے. وہ کتاب کیسی ہے؟ اس میں ہر چیز اور ہر واقعہ جو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے لکھا ہوا. اور یہ بولے کہ یہ کتاب مکنون اور لوح محفوظ میں قرآن بھی ہے. قرآنی کی آیت ہے، اس میں قرآن ہے، یہیں سے قرآن اتارا گیا. تو اگر آپ یہ کتاب پہ ایک ایمان لا لیں تو ساری کتابوں پہ ایمان آ جائے گا، اور تقدیر پہ بھی ایمان آ جائے گا، کیونکہ تقدیر بھی اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. دیکھیے یہ غلطی سے جو ہے سنگولر نہیں لکھے، بات سمجھنا ہے، وہ مسپرنٹ ہو گیا شاید، کتبی ہی کے بجائے کتاب لکھ دیا. نہیں، مسپرنٹ نہیں ہے یہ پہلی دفعہ آئٹمز آف ایمان آ رہے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم وہ ایک کتاب پہ ایمان ڈالو تو اس میں توریت، زبیر، زبور، انجیل، قرآن، یہ تمام چیزیں، صحف ابراہیمہ، تقدیر، یہ تمام چیزیں ہیں. پھر نبیوں پہ ایمان. نبیوں پہ ایمان کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ جو کتابیں نبیوں کے ذریعے بھیجی گئی، جو شریعت بھیجی گئی ہے، اس پہ عمل کرنا جیسا کہ وہ بتائیں، عمل میں آ جانا ہے، تمام چیزوں سے عمل میں آ جانا. یہ اندر کی کیفیت ہے، ابھی عمل نہیں آیا، یہ اندر کی کیفیت ہے. اللہ ہے، نتیجہ نکلنے والا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہاں تقدیر لکھی ہوئی ہے، تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہیں، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چنا ہے ان کی ہدایت کے لیے، جنت کا راستہ بتانے اور دوزخ کے راستے سے روکنے کے لیے. یہ اندر کی کیفیت، ابھی عمل نہیں ہے. اب عمل کیا ہے؟ وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور پھر اس کی محبت میں، مال اللہ کی محبت میں دکھانے کی خاطر میں. غریب سے بھی محبت اسی لیے ہے کہ اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ کے پیدا کیا ہوا غریب. تو اللہ کی محبت میں غریب کو، رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، غریبوں کو دینا، مسافروں کو دینا، مانگنے والوں کو دینا، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچنا. ایمان لانے کے بعد اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بھائی میں سیدھا نظام کالج میں جا کے کل کوئی کلاس میں بیٹھ جاتا ہوں، نہیں آتا، کون ہے آپ؟ نہیں میں سننے آیا تھا. ایڈمیشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. پھر ایڈمیشن نہیں ہے تو اندر کیسا آتا ہے؟ تو یہ ایمان جو ہے ایڈمیشن ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کی کیا ویلیو ہے؟ میں 2 سال اٹینڈ کرا تو بھی میرے کو ڈگری نہیں ملتی وہاں، کیونکہ میرے کو ایڈمیشن ہی نہیں ہے. تو ایمان ایڈمیشن ہے. پھر اس کے بعد میں کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور پھر یہ لوگ، یہ کون ہے نیک؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، 5 مرتبہ کم از کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. پھر یہ جو پلورل ہے، یعنی سوشل یونٹی کا ڈسپلے ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم ابھی نماز پڑھے ہیں، ہم ایک سوشل یونٹی کا ڈسپلے کریں. باہر سے جو لوگ جا رہے تھے، کئی لوگ سوچے ہوں گے کیا جماعتیں رہتی بھائی، ان کی تراویح کے جو جماعت سڑکوں پہ آ جاتے بھائی، کیا ویری یونائٹڈ پیپل. یہ جملے سننے میں آتے. تو جماعت کا ایک مطلب نماز کا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے. دنیاوی مقصد کیا ہے؟ کہ ایک یونٹی بتائی جا رہی ہے کہ کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے، سب ایک جگہ کھڑے ہو، یونٹی ہے. پھر زکوٰۃ دیتے ہیں یہ نیک لوگ جو ہے. زکوٰۃ کیا دیتے ہیں بھائی؟ اپنے مال میں سے غریبوں کے لیے مال لیں. اکنامک یونٹی ہو گئی بھائی. ایسے رشتہ دار غریب جن کو آپ مال دیتے ہیں، ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں پیدا ہوگی. کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو وہ کام نہیں آئیں گے. اگر آپ احسان نہ جتائیں، اس کے آگے بات آ رہی ہے سورہ بقرہ میں، دیر اس لیے ہو رہی کہ اتنے ایکسپلینیٹری پوائنٹس ہیں اس میں کہ میں پریپئر کر کے بہت سا آتا ہوں لیکن پورا کمپلیٹ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد میں کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا.
اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کی پابندی کرو. کل آ رہا ہوں نا میں 11 بجے تک بیٹھے رہے. 11 بج گئے, 12 بج گئے, 1 بج گیا, رات گزر گئی. دوسرے دن ملے, کیا عادت آپ تپا دیے. آپ ایک آدھا گھنٹہ دیکھ کے نکل جانا تھا, میں ایسی بول دیا تھا. بولے چلو وعدے کی پابندی. انشاءاللہ میری لڑکی کی شادی 6:30 بجے ہوگی, عقد نکاح. اور وہ دولہے میاں جو ہے 9:30 بجے آ رہے. تو میں آپ کو تھوڑا لائٹ موڈ کرنے کے واسطے, میرے ایک دوست کے صاحبزادے بھی ایسے آئے تھے, بے تکلفی ہے اسی لیے بول رہا ہوں. تو میں بولا کیا ہے میاں, 9:30 وقت ہے دولہے کے آنے کا. بولے آپ بھی حضرت اعتراضوں کی لمٹ, پلینا لیٹ آ رہے ہیں, ٹرینا لیٹ آ رہے ہیں, کوئی پوچھ کے نہیں دیکھ رہا, آپ ایک دولہا لیٹ آیا تو ہنگامہ کر رہے ہیں. میں آپ سے بول چکا ہوں. ایک غیر مسلم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میرے سے پوچھا کہ صاحب ہمارے پاس وقت پہ شادی کرنا آسپیشیس مانا جاتا ہے, اہتمام ہوتا ہو, کیا آپ لوگوں کے پاس وقت کو ٹالنا آسپیشیس ہے؟ بہتری یعنی مبارک سمجھا جاتا ہے کہ وقت پہ نہیں کرنا, یہاں وقت کو ٹالو. بولے نحوست ہے. بولے یہاں کیا بول رہے ہیں کہ یہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو یہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں, وعدے کو پورا کرتے ہیں. والصابرین بالباساء والضراء وحین الباس, اور وہ لوگ جو سختی میں اور نقصان کے وقت اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں. اس سے پہلے بات آ چکی ہے, صبر کرتے ہیں, نماز سے مدد مانگتے ہیں. صبر اور نماز سے جو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان اور عمل سے دین کی صداقت پیش کرتے ہیں. دے ٹیسٹیفائی, یہ ایمان اور یہ عمل اس سے پورا پھیل جاتا ہے. دیکھیے وعدے کی پابندی. اب میں ایک شادی کی مثال دے دیا, چلیے تھوڑا مسکرا لیے, اس لیے ہوگا. وعدے کی پابندی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدے کی پابندی ہے. یہ وعدہ ہے, یہ وعدہ ہے. میں شہادت دیتا ہوں, وعدہ کروں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول مانوں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ویسی پابندی کروں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کلمہ مومن کا وعدہ ہے, تو یہ ایک آیت میں پورا اسلام آ گیا. ہاں آپ کلمہ ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وعدہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وعدہ خلافی کر رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں میں اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانوں گا. آپ نعوذ باللہ سمجھ رہے ہیں کہ باس پال رہا ہے, وہ فلانے کا انفلوئنس سے آپ کو ایسا ہوا, فلانا یہ ہو رہا, اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کے غلط چیزوں کی طرف پڑ گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ صحیح راستے پہ, تو وعدہ خلافی ہو رہی ہے. تو بول رہے ہیں کہ یہ ایمان اور یہ عمل رکھنے والے اپنے دین کی صداقت, دے سرٹیفائڈ ایٹ دے سرٹیفائڈ دیم سیلف دیٹ دے آر مسلمس. اور پھر یہ اولئک هم المتقون, اور یہی تقوی والے ہیں. یہ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں, اللہ سے ڈر کر گناہوں سے رکتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہاں ایمان بھی آ گیا, عمل بھی آ گیا. پھر انشاءاللہ سورہ آل عمران میں اور دوسرے آپ اعمال متقیوں کا پڑھیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان اور عمل سے اپنے دین کی جو ہے سچائی پیش کرتے ہیں اور یہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک کام کرتے ہیں.